हेलो फ्रेंड, GSQ डिजिटल स्कूल जा रहा है अपने नए मेहमान के साथ लाइव। हमारे साथ ज्वाइन रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया शकील और मैं GSQ डिजिटल स्कूल में इंटरव्यू डिपार्टमेंट की हेड हूं और मेरा मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में बता सकूं ताकि लोग फ्रीलांसिंग सीखकर अपनी मुआशी मसाइल पर काबू पा सकें। इसी मकसद के हुसूल के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इनका नाम है रिजवान नज़ीर और ये CEO हैं डिजिटल बलोचिस्तान के और डिजिटल मार्केटर हैं। तो बिला ताखिर अपने मेहमान को वेलकम करते हैं और जानते हैं उनसे उन्हीं के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रिजवान नज़ीर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं नादिया, कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने इतने बिजी होने के बाद हमारे शो के लिए टाइम निकाला और हमारे शो में तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी आप हमारे देखने वाले और सुनने वालों के लिए अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि वो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकें रिजवान नज़ीर कौन है। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने मुझे बुलाया अपने शो पे और मुझे अपनी बात करने का मौका दिया। ठीक है। और इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा इंट्रोडक्शन है। मैं नाम में रिजवान नज़ीर है और बेसिकली मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और अभी मुझे 3 साल हुए हैं, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी एजेंसी है। ठीक है। और उसके साथ साथ एक छोटा सा स्टार्टअप है डिजिटल बलूचिस्तान के नाम से, जिसमें बेसिकली डिजिटल बलूचिस्तान एक इनिशिएटिव है जिसमें हम जितने भी बलूचिस्तान के लोग हैं उनको फ्री कोर्सेज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं और डिजिटल स्किल्स के हवाले से, डिजिटल लिटरेसी के हवाले से, इनोवेशन और एआई के हवाले से उन्हें अवेयरनेस देते हैं। क्योंकि जैसा सबको पता है कि पाकिस्तान के अगर हम बाकी सारे प्रोविंसेस देख लें तो जो बलूचिस्तान है वो सबसे पीछे है डिजिटल स्किल्स के हवाले से। तो ये इसलिए हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है, एक छोटी सी सोच है, एक काविश है, ताकि हम जहाँ से निकले हैं, जिस जगह से हम निकले हैं, उन हम तो आगे बढ़ गए, एक लेवल तक पहुंच गए, अपने अपनी स्किल्स इम्प्रूव की। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक हैंडसम अमाउंट अर्न करते हैं और उसके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं। तो क्यों ना बाकी लोग भी जो कि हमारे इलाके में हैं, हमारे साथ हैं, वो भी आगे आएं और उनको भी सीखने का मौका मिले। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव है डिजिटल बलूचिस्तान के नाम से। बाकी इसके साथ साथ अभी अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ। मैंने शायद एक नया बूम आया है पाकिस्तान में, आप अगर आपने सुना है टिकटॉक शॉप का। ठीक है। जस्ट लाइक अमेजोन की तरह ही है टिकटॉक शॉप। अभी टिकटॉक ने इंट्रोड्यूस किया है। मेनली पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन कुछ कंट्रीज में है, यूएस में है, यूके में है और एशिया की कुछ कंट्रीज में है। तो एज ए सर्विस प्रोवाइडर्स पाकिस्तान के बहुत सारे लोग अभी इसमें आ रहे हैं। अभी 3-4 मंथ हुए हैं कि तेजी से एज ए वीए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं इसके साथ साथ और काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी 4 से 5 मंथ हुए हैं टिकटॉक शॉप पे काम कर रहा हूँ यूके मार्केट में और अभी रिसेंटली मैंने यूएस मार्केट में भी लॉन्च किया। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा। जबरदस्त, माशाल्लाह से। नहीं, मुझे अभी नहीं पता टिकटॉक शॉप का। टिकटॉक पता है कि टिकटॉक की एक वेबसाइट है जिसपे काफी लोगों बहुत लार्ज स्केल पे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शॉप इस तरह की है और काम किया जा रहा है, ये मुझे आपसे ही पता चला है। मैं जानना चाहूंगी, आप डिजिटली तौर पर 3 साल पहले तशरीफ लाए थे, तो आप आए कैसे थे? मुझे वो जर्नी जाननी है कि आपकी एंट्री कैसे हुई, आप कैसे आए डिजिटली तौर पर डिजिटल दौर में। जर्नी जो थी बहुत ही मतलब सिंपली जिस तरह बाकी लोग करते हैं। ठीक है। मैं एक ऐसे जगह से ताल्लुक रखता हूँ, इलाके से पंजगूर जिसका नाम है बलूचिस्तान में है। ठीक है। वहां पे इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है। 3G 4G कवरेज भी नहीं है और लाइट भी मतलब बहुत कम आती है। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि हायर एजुकेशन के लिए मैं भावलपुर पहुंचा। ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपनी BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट की। ठीक है। 2020 के बैच में। तो उसके साथ उस टाइम मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। जिससे मैंने आपको पहले बताया कि बलूचिस्तान जो है डिजिटल स्किल्स के हवाले से और डिजिटल लिटरेसी के हवाले से बहुत पीछे है। तो उस टाइम मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी इसके हवाले से।
تو آہستہ آہستہ لوگوں سے میں نے سنا ڈیجیٹل اسکلس کے حوالے سے، فری لانسنگ کے حوالے سے، آن لائن ارننگ کے حوالے سے. تو اس کے بعد جو تھا پھر میں نے اسٹارٹ کیا اپنی جرنی. اور جو میری جرنی کا اسٹارٹ پوائنٹ تھا اس میں یہ تھا کہ میں اس سے میں نے شروع کیا تھا ایز اے ویٹر. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ تھا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر بندہ اسٹارٹ کرے تو خود سے اسٹارٹ کرے. کیونکہ میں ایک ان سے تعلق رکھتا ہوں، مطلب ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. جو کہ صرف اس ٹائم میں بھی اپنی فیس ہی افورڈ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اس سے زیادہ نہیں. تو اگر میں نے کوئی کورس بھی کرنا تھا، کوئی چیز سیکھنی بھی تھی، تو اس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے جب اسٹارٹ کیا تو ایک دوست تھا جو کہ ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ میں کام کر رہا تھا. تو ان سے میں نے کانٹیکٹ کیا اور ایز اے ویٹر میں نے وہاں پہ کام اسٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے. ہماری ہوتی تھی وہاں پہ ایک شفٹ جو ہوتی تھی 12 گھنٹے کی. ٹھیک ہے. دن کے 11 بجے سے لے کے 1 بجے سے لے کے رات 1 بجے تک. ٹھیک ہے. تو اس شفٹ میں یہ تھا کہ فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ تھا تو ہمیں صرف کڑا ہی ہونا پڑتا تھا وہاں پہ. مطلب آرڈر آئے، آرڈر دیے، یہاں سے سامان وہاں سے، یہ ساری چیزیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک فیلو تھا جو کہ اس ٹائم ایس سی او پہ کام کر رہا تھا اور مطلب ڈیجیٹل اسکلس کے حوالے سے. تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا. ٹھیک ہے. ان سے میں نے پیڈ کورس کیا. جس دن میری فرسٹ سیلری آئی میں نے ان کو دیکھ کے اپنا کورس اسٹارٹ کیا. تو یہ تھا کہ رات 2 بجے تک تو میں وہاں پہ ہوتا تھا اور اس کے بعد میں آ کے ہاسٹل میں صبح 8-9 بجے تک میں کام کرتا تھا، مطلب سیکھتا تھا. تو اس طرح آہستہ آہستہ مطلب میں سیکھتا رہا. تقریباً مجھے 1 سے 2 منتھ لگے، 2 نہیں بلکہ 3 منتھ لگے ایک کمانڈ حاصل کرنے میں ایس سی او میں. ٹھیک ہے. اسٹارٹنگ میری جو فرسٹ اسکل ہے وہ ایس سی او ہی ہے. تو سیکھا آہستہ آہستہ. تو ایک بن گیا، مطلب ایک کانفیڈینس ہو گئی کہ ہاں اب میں آن لائن ارن کر سکتا ہوں. تو اپ ورک پہ گئے، فائیور پہ گئے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بلاگس رن کیے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ایک انکم آنا اسٹارٹ ہو گئی. تو یہ تھا کہ پھر میں نے اپنی جو ویٹر کی نوکری تھی وہ چھوڑ دی. کیونکہ یہ تھا کہ میں نے جب گھر پہ جس دن میں نے بولا تھا، میں نے ابو کو یہ بولا کہ ابو آج کے بعد آپ نے مجھے پاکٹ منی سینڈ نہیں کرنی، اب انشاءاللہ جو بھی کرنا ہے میں نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس دن اسٹارٹ میں نے جو لیا تھا، جو کہتے ہیں نا کشتیاں جلا کے نکلے، تو میں بھی اپنی کشتیاں جلا کے ہی نکلا تھا. ٹھیک ہے. اور اس پہ یہ تھا کہ کانفیڈینس تھی اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ اب پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب آگے ہی بڑھنا ہے. تو آہستہ آہستہ پھر آن لائن جو کیریئر تھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی وہ انکریز ہوتی گئی. ٹھیک ہے. تو انکم کا ذریعہ بہتر ہوتا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیم بلڈ کرنا میں نے شروع کیا. ٹھیک ہے. ایک ٹیم میں نے بلڈ کی. ٹھیک ہے. 1.5 سال لگے. ایک میں نے ایجنسی بنائی رینک مور ڈیجیٹلس کے نام سے، جس میں الحمدللہ 7 سے 8 لوگ تھے. ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ ہمارے جو تھے وہ بڑھنے لگے. ٹھیک ہے. انکم، سورس آف انکم بڑھنے لگ گیا. ایک تو سروسز کا تھا، سروسز کے ساتھ ساتھ پھر بلاگنگ بھی اسٹارٹ ہو گئی. اس کے ساتھ یوٹیوب بھی ایک آدھ چینلس ہمارے تھے. تو یہ تھوڑے سے ہم نے انکریز کر دی. ٹھیک ہے. اور ابھی پھر ہم نے اپنی ایجنسی کو ری نیم کر دیا. ٹھیک ہے. سچ اسکوپ کے نام سے. اور ابھی الحمدللہ میری وہ ایجنسی چل رہی ہے اسلام آباد میں، اور اس میں 10 سے 12 لوگ ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ای کامرس بھی ساتھ لے لیا، ٹک ٹاک شاپ جس سے میں نے آپ کو بتایا. تو ٹک ٹاک شاپ پہ بھی ابھی الحمدللہ میں کام کروں. بس یہی تھی ایک چھوٹی سی جرنی تھی کہ اس میں کانفیڈنس یہ تھا کہ کشتیاں جلا کے نکلے تھے. ٹھیک ہے. اور آگے کا یہ تھا کہ ابھی سوچنا ہے، اب کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی الحمدللہ میں اپنا بھی کما رہا ہوں اور میرے ساتھ لوگ ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سیلی بیسس پہ جاب اپرچونیٹیز بھی دے رہا ہوں، گھر میں بھی دے رہا ہوں، اور ایک چھوٹا سا سیٹ اپ وغیرہ بھی بنایا ہوا ہے. تو یہ میری جرنی ہے. ماشاءاللہ سے بالکل صحیح کہا آپ نے، جس میں کچھ کرنے کی کوشش، ایک جنون ہوتا ہے جس میں وہی کام جو ہے وہ آگے کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن کافی سننے میں آتا ہے کہ لوگ آن لائن کو جو فیک کہہ رہے ہوتے ہیں، اکثر سننے میں آتا ہے کہ اسے غلط کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوتی، آپ غلط کورس بیچ رہے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا. لیکن آپ جیسے قابل لوگ جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو جواب ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ بھی تو کام کر رہے ہیں، یہ بھی تو آن لائن ارننگ کر رہے ہیں.
جیسے آپ نے بتایا کہ مڈل کلاس بالکل سے نکل کر آپ آئے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اور الحمدللہ آپ جو اب ایک مقام پر ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی جائیں گے, اور ایک قابل فری لانسر جو ہے اس میں آپ کا جو ہے شمار ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ بھائی میں یہ انشاءاللہ. جاننا چاہتی ہوں, ایس ای او سے آپ نے شروع کیا, تو مجھے تھوڑا سا ایس ای او کے بارے میں بتائیں کہ یہ یوٹیوب کے لیے, فیس بک کے لیے کیوں ضروری ہے اتنی ایس ای او؟ اچھا, ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جو بھی پلیٹ فارم ہوتا ہے نا, اس کا ایک اپنا الگ ریتم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, الگ ریتم کیا ہوتا ہے؟ الگ ریتم ایک سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتے ہیں جو کہ ایک پلیٹ فارم کو چلنے میں مدد دیتی ہیں. جس طرح کوئی بھی اگر ہم چیز کریں نا, اگر کوئی بچہ ہوتا ہے, ہم اسے انسٹرکشن دیتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ آتا ہے, مطلب کہ اگر اس کا رویہ اس طرح سا ہے تو مطلب وہ بندہ آپ کے ساتھ صحیح ہے, آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ آپ کو مطلب چلاتا ہے, آپ کے اوپر ہے کہ کوئی گالی دیتا ہے, تو مطلب کہ وہ بندے غلط ہیں, آپ نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا, دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں. اس طرح ہر پلیٹ فارم کے اپنے سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتے ہیں جن کو ہم الگورتھم کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی الگورتھم کو سمجھنا, جو بندہ الگورتھم کو سمجھ کے الگورتھم کے مطابق اپنے کنٹینٹ کو, چاہے وہ فیس بک ہو, چاہے وہ یوٹیوب ہو, چاہے وہ گوگل ہو, ان کے الگورتھم کو سمجھ کے ان کے الگورتھم کے مطابق آپ نے جو کنٹینٹ لکھا ہے, اس میں ایڈ کیا ہے, اس کو ہم ایس ای او کہتے ہیں. مینلی ایس سی او ایکسپرٹ جو ہوتا ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے الگورتھم کو سمجھتا ہے. ابھی جس طرح فار ایگزامپل عام لوگ ہیں یا کہ ہر کوئی ہے, فیس بک ہم نے دیکھا ہے بھی, ہاں فیس بک میں پوسٹیں ہوتی ہیں, ہیش ٹیگ یوز ہوتے ہیں, باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لگاتے ہیں, لیکن مینلی اس کا الگورتھم یہ نہیں ہوتا. یہ وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے. جو اس کا مین الگورتھم ہوتا ہے کہ بھی آپ نے کس طرح آپ کا ایک کنٹینٹ رینک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کی ٹائمنگ کیسی ہونی چاہیے کہ کس ٹائم آپ نے پوسٹ کریں, آپ کے پوسٹ کتنے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو کی ورڈز ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے, آیا کی ورڈز کام کرتے ہیں یا کہ ہیش ٹیگس کام کرتے ہیں یا کہ ان کا مجموعہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو انگیجمنٹ ہے اس کا رول کتنا ہے, اور آپ جس ٹائم پوسٹ کریں وہ کون سا ٹائم ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, یہ ساری چیزیں دیکھ کے, ان پہ عمل کر کے, تب جا کے آپ کوئی پوسٹ کرتے ہیں تو آپ کی پوسٹ رینک ہوتی ہے. اچھا, ان کا رول بتا رہے ہیں. رول تو اگر میں گوگل کی اگر بات کروں نا, تو گوگل بنا ایس سی او کے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈیلی بلینز آف دی آرٹیکل گوگل میں پبلش ہوتے ہیں, بلینز. ٹھیک ہے, ایک کی ورڈ پہ. ٹھیک ہے, آرٹیکل پبلش ہوتے ہیں. ابھی آپ جو ایک کی ورڈ سرچ کرتے ہیں, فار ایگزامپل آپ نے جو بھی سرچ کیا, ٹھیک ہے, تو آپ کے سامنے جو فرسٹ آرٹیکل شو ہو رہے ہوتے ہیں, وہ کیوں شو ہو رہے تھے؟ وہ ایس سی او کی مدد سے شو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, جتنا بہتر آپ ایس سی او کرتے ہیں, اتنی بہتر آپ کو وہاں پہ آرٹیکل شو ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو وہ بھی ایک ڈاکٹر تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی سمٹمز نا گوگل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کسی بھی بیماری کے ہم سمٹمز گوگل کرتے ہیں, تو ہمیں وہ ریپلائی نہیں آتا, مطلب گوگل میں ہمیں وہ چیز شو نہیں ہوتی جو کہ اصل ہوتی ہے. ہمیں جس بیماری کی سب سے زیادہ ایس سی او شو ہو رہی, جس بیماری کی سب سے زیادہ ایس سی او ہی ہوگی, ہمیں وہی بیماری شو ہوگی. تو ایز اٹ از کہ گوگل میں آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایس سی او بہتر ہے. ٹھیک ہے, ابھی اگر فار ایگزامپل لوگ اس کی طرف کیوں جا رہے ہیں, چیٹ جی پی ٹی کی, کیونکہ گوگل میں اگر میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, ٹھیک ہے, میرا آرٹیکل اتنا اچھا نہیں ہے کہ یوزر کے لیے, لیکن اس کی ایس سی او اتنی بہتر ہے کہ فرسٹ پیج پہ آ رہا ہے, اس میں پوری انفارمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی بندہ اگر یہی چیز جا کے چیٹ جی پی ٹی کو لکھے, تو وہ آپ کو وہی ایگزیکٹ چیزیں سامنے لے کے آئے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے تو جو وہ پلیٹ فارم میں لوگ موو کر رہے تھے چیٹ جی پی ٹی کی طرف. تو ایس سی او کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے, چاہے وہ جو بھی پلیٹ فارم ہوتا ہے. اچھا, میں آپ کو ایک اس کی مثال دوں. اگر آپ فیس بک پہ ٹک ٹاک شاپ لکھیں, ٹھیک ہے, اونلی ٹک ٹاک شاپ, تو موسٹ پروبیبلی آپ کو جو پہلی پوسٹ نظر آئے گی وہ میری نظر آئے گی. ٹھیک ہے, شاید ایک آدھ گروپس میں ہوگی, لیکن میری نظر آئے گی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کی ایس سی او بہتر کی ہے. ٹھیک ہے, اس پلیٹ فارم کے مطابق جو فیس بک ہے, فیس بک کے الگورتھم کے مطابق اس کی ایس سی او بہتر کی ہے. اور یہ ایک جو کہ ایس سی او ہوتا ہے, میں کہتا ہوں مارکیٹنگ بنا ایس سی او کے نہیں چلتی, چاہے جو بھی پلیٹ فارم.
صحیح، بہترین. اچھا بھائی، میرے آپ کی وال دیکھ رہی تھی ایس بی کی، اس میں آپ نے بہت سارے سیمینارز بھی کراتے ہیں، بہت سارے کورس فری میں بھی کروا رہے ہیں. اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ آپ کون کون سے کورس کرا رہے ہیں اور کتنے لوگ آ سکتے ہیں. کیا آن لائن بھی آپ یہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے آپ نے، یا صرف بلوچستان کے ہی لوگوں کے لیے آپ نے یہ سہولیات فراہم کی؟ اچھا، جو ڈیجیٹل بلوچستان ہے مینلی جس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم بلوچستان کو ڈیجیٹلی کنیکٹ کریں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کچھ چیزیں جو ہم ابھی کر رہے ہیں، جو کہ کروا رہے ہیں، وہ مینلی سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ اویئرنیس. ٹھیک ہے، ابھی اسٹارٹ میں جو اب ہماری چل رہی ہے بلوچستان کے اندر، ہم اویئرنیس پرووائڈ کر رہے ہیں. کن کو پرووائڈ کریں؟ مینلی جو ہماری ٹارگیٹ ہے وہ یوتھ ہے، جو کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کہ میٹرک میں کر رہی ہے. کیونکہ ابھی جو لوگ ابھی میٹرک میں ہے، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں ہیں، ابھی ان کو آپ بتا رہے ہو اسکولز میں جا کے، ٹھیک ہے، ان کو چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہو کہ بھی یہ بھی ایک فیلڈ ہے، ڈیجیٹل اسکلز بھی ایک فیلڈ ہے، اے آئی بھی ایک فیلڈ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک بہتر ہے کہ وہ آگے آ کے وہ بہتر ایک فیلڈ چوز کریں گے اور اس فیلڈ میں بہتر آئیں گے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہے کہ جتنے بھی اسکولز ہیں ابھی مینلی پنجگور اور تربت، یہ مین سی چیز ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی کوئٹہ میں بھی لانچ ہم کرنے لگے ہیں. وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ سیمینارز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسکولس میں موسٹلی اور کالجز میں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا، جو کورسز کی آپ بات کر رہے ہیں، کورسز مینلی ایک تو ہمارے پاس فزیکل کورسز ہوں گے. ٹھیک ہے، فزیکل کورسز بلوچستان میں ہم کسی یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریٹ کر کے، کیونکہ یہ جو ہے ڈیجیٹل بلوچستان یہ نان پروفٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کو اگر جتنے بھی فنڈنگ کر رہا ہوں، میں خود کر رہا ہوں، ایک کوئی اور کر رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ نہ ہی ہم کسی سے فنڈنگ لے رہے ہیں اور نہ ہی اگر کوئی ہمارے پاس آ کے کورس کرتا ہے اس سے کوئی فیس ہم لے رہے ہیں. فری آف کاسٹ ہے ٹوٹل. تو وہاں پہ یونیورسٹیز کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ہم ان شاء اللہ 2024 میں کے فرسٹ منتھ میں ہم وہاں پہ لانچ کرنے لگے. ٹھیک ہے، انکوبیشن سینٹر. ٹھیک ہے، وہاں پہ پنجگور اور تربت میں انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمارے 7 سے 8 کورسز ابھی چل رہے ہیں جو کہ ریکارڈ ہو رہی ہیں یوٹیوب کے لیے. اور یوٹیوب جو ہے وہ سب کے لیے، وہ صرف بلوچستان کے لیے نہیں ہے، وہ سب کے لیے. وہاں پہ ہر کوئی آ کے وہاں پہ کورس دیکھ سکتا ہے. کیونکہ ایک یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جو بھی کورسز لوگ، اگر ہمارے پاس بہت سارے ہیں انفلوئنسرز وغیرہ، ان کے کورسز یوٹیوب میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن یوٹیوب میں وہ فری کورسز جو دیتے ہیں اور جو کہ پیڈ ان کے الگ ہوتے ہیں. تو پیڈ میں وہ زیادہ چیزیں دیتے ہیں اور جو یوٹیوب کورسز ہیں وہاں پہ صرف بیسک چیزیں ہوتی ہیں. تو میں ابھی یہ کر رہا ہوں کہ جو چیزیں پیڈ کورس میں لوگوں کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے، پیڈ کورس میں جو لوگ چیزیں دیکھتے ہیں وہی چیز میں یوٹیوب پہ لے کے آؤں اور یہاں پہ میں ان کو پرووائڈ کروں تاکہ ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ میں اگر اپنی حالت دیکھ لوں نا، میں جب آیا تھا میرے پاس پیسے نہیں تھے کورسز کے. ٹھیک ہے، میں نہیں کر سکتا تھا. تو اور بھی بہت سارے ہیں جن کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، پیڈ کورس وہ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے فری کورسز وہاں پہ یوٹیوب میں اویل ہوں گے. اور ایک چیز میں بتا دوں، جو کہ کورسز ہیں، کورسز ریکارڈ کون کر رہا ہے؟ کورسز جو بھی ہمارے پاس انڈسٹریل ایکسپرٹس ہیں، ٹھیک ہے، جن کا 7 سے 8 سال کا ایکسپیرینس ہے، ہم ان سے ہی کورسز ریکارڈ کروا رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک دوست ہے جو کہ گرافک ڈیزائننگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، 7 8 سال کا اس کا ایکسپیرینس ہے، اس کی اپنی ایجنسی بھی ہے اور اس کی اپنی اکیڈمی بھی ہے. تو اس سے ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں. باقی فری لانسنگ کے کچھ الگ ہیں اور باقی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے، اس طرح کے ہم کورسز ریکارڈ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور موسٹ پروبیبلی جو ٹک ٹاک شاپ ہے اس کا بھی کورس شاید میں خود ریکارڈ کروں. ٹھیک ہے، وہ ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ بھی پبلش ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جتنے بھی کورسز لانچ ہوں گی ان کے ساتھ سیشنز بھی ہوں گے اور ایک سیریز آف سیشنز بھی انشاءاللہ اسٹارٹ ہوں گے بلوچستان میں. اچھا، ایک چیز ہے جو کہ ہمارے سیشنز بلوچستان میں ہوں گے، اس میں جو انڈسٹریل ایکسپرٹس ہیں وہ یہاں زیادہ تر پنجاب سے جائیں گے میرے ساتھ. ٹھیک ہے، کیونکہ جتنے بھی انڈسٹریل ایکسپرٹس مطلب یہاں پہ بہترین ہیں. جس طرح اگر کنیکٹڈ پاکستان کی سی او ہو گئے سید اسلان علی شاہ ہے، ٹھیک ہے، شام سرور ہے، نوید احمد ہے، اس کے ساتھ اسماعیل بھائی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے جن کے ساتھ میری اچھی کنیکشنز ہیں، ٹھیک ہے، اچھا ریلیشنز ہیں، ان کے ساتھ ہی میں نے جا کے بلوچستان میں سیریز آف سیشنز کرنے. جی.
बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं भाई आप, और इतना सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि मैं अपनी चीज़ें भी जो मैंने फेस की हैं वो और लड़के या लड़कियां फेस ना करें, मैं वो सारा कोर्स उठा के यूट्यूब में भी डालूं ताकि लोग आसानी से सीख सकें। बहुत अच्छा आपका मिशन है और आपका विजन भी क्लियर है कि आपको करना क्या है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अब आप जो है लीडर बन गए, आपके साथ काफी लोग काम कर रहे हैं, तो जॉब करने के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? आपने कारोबार के बारे में क्यों सोचा कि मैं अपना कुछ करूंगा, मुझे अपना कुछ करना चाहिए? अच्छा, अभी एक चीज है जो कि मैं सोचता हूँ कि लोग आजकल ना एक बहुत बूम चल रही है कि बी योर ऑन बॉस। ठीक है, मोस्टली मैंने देखे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं। इवन तो ये क्वेश्चन मैंने हामिद भाई से भी किया था। तो मैं ये नहीं समझता कि जॉब गलत चीज है। ठीक है, और मैं अगर मुझे मतलब स्टार्ट में चांस मिल जाता, ठीक है, जॉब का, मैं लाजमी जॉब करता, लेकिन जॉब से सीख के फिर नेक्स्ट मूव अपना मैं लेता। ठीक है, एक तो ये चीज है कि बहुत सारे मतलब यूथ हैं जो कि मुझसे भी आके क्वेश्चंस करते हैं कि मतलब हम जॉब क्यों करें। ठीक है, हम कोई अपना कारोबार करते हैं, ठीक है, या कि हम फ्रीलांसिंग करते हैं। तो जॉब इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चले कि अगर आप अपना अगर कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई आप बिजनेस चलाते हैं, तो उसमें आपको बंदों की जरूरत होती है। ठीक है, तो जब तक आपका अपना एक्सपीरियंस नहीं होगा जॉब करने का, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप वहां पे बंदे नहीं लेके आ पाएंगे और उनके हिसाब से नहीं चलेंगे। ठीक है, तो पहला, अगर मैं जितने भी अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं जैसे जिनका मैं मेंटोर हूं, मैं इनको सबसे पहले ये चीज करता हूँ कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो सबसे पहले जाके जॉब करें। ठीक है, जॉब करें, जॉब में से सीखें, पहले छोटी कंपनी में जॉब करें, फिर उसके बाद बड़े कंपनी में जॉब करें, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जाके जॉब करें, ताकि आपको एनवायरनमेंट का पता चले, चीजों का पता चले कि किस तरह चीजें चलती हैं। ठीक है, और आप किस तरह वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं। और नेक्स्ट, अगर आप इस तरह की कोई मल्टीनेशनल कंपनी बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने अपने जो एम्प्लॉय है उनका माइंडसेट ताकि आप समझ सकें। तो जॉब जो है, जॉब एक फर्स्ट स्टेप होती है आगे जाने की। अच्छा, मैंने जो बताया, मैंने जो स्टार्ट में जॉब किया, मैंने एज अ वेटर जॉब किया। ठीक है, उसके बाद मैंने मतलब आहिस्ता आहिस्ता काम जब हुआ तो थोड़ा बढ़ता गया, तो उसमें भी बहुत सारी जगहों पे इंटर्नशिप भी मैंने की है। ठीक है, और अभी भी अगर मुझे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर मिलती है, कोई फ्री इंटर्नशिप भी मिलती है, मैं जाके करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सीखने को वहां पे कुछ मिलेगा। एक चीज हम हमेशा भूल जाते हैं कि कोई भी बंदा एक्सपर्ट नहीं होता। हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए, और मैं ये चीज मानता हूँ कि मैं अगर एक दिन में मैंने कुछ नहीं सीखा तो वो मेरा दिन फजूल गया। चाहे मैं जितना भी कमा रहा हूँ, जितना भी कर रहा हूँ, अगर उस दिन में मैंने कोई नई चीज नहीं सीखी, कोई नई बात नहीं सीखी, तो मतलब वो दिन मेरा प्रोडक्टिव नहीं था। तो इसलिए सीखने के लिए जॉब सबसे बेहतर है। लेकिन ग्रो करने के लिए आपको नेक्स्ट मूव पे आना पड़ता है, आपको अपने बिजनेस पे आना पड़ता है, क्योंकि जॉब आपको बेशक सिखा लेती है वो, ठीक है, आप उसमें सीखते हैं, आपको एक्सपीरियंस भी आ जाता है। लेकिन अगर आपने कुछ बेहतर करना है, कुछ बेहतर बनना है, ठीक है, कुछ अच्छे पैसे कमाने हैं, तो आपको आना होगा बिजनेस की तरफ। चाहे आप अगर फ्रीलांसर हैं तो एजेंसी की तरफ आ सकते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स की तरफ आ सकते हैं, कोई फिजिकल बिजनेस है उसकी तरफ आ सकते हैं, कोई एकेडमी की, अगर आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो आप एकेडमी की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, उस पर काम करते हैं। लेकिन ये है कि जो फर्स्ट स्टेप है वो आपकी जॉब है। फिर नेक्स्ट, जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भी अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं बिजनेस कर सकूं, मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं ई कॉमर्स कर सकूं या किसी को सिखा सकूं, तब आप उस पर मूव करें। सही, बेहतरीन। अच्छा भाई, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? आपने क्या गोल सेट किया है कि मुझे ये करना है? जी, ये तो वो होती है ना एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लेकिन जो मैं सोचता हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि अगर मेरी वजह से, ठीक है, कोई एक बंदा या कोई एक बंदी अगर आगे जाता है, वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है, कोई स्किल सीख लेता है, अपने घर वालों की मदद कर पाता है, तो मेरे लिए इनफ है। मेरे लिए यही है मेरे गोल का मकसद। क्योंकि अभी ये देख लें, ये दुनिया फानी है, ठीक है, हम जितना भी चाहे पैसे कमा लें, चाहे जॉब भी करें, ठीक है,
ہم نے کیا کرنا ہے، ان پیسے کما کے ہم نے قبر پہ نہیں لے کے جانا، ہم نے ایک دن تو مرنا ہے، ہم نے اپنے قیامت کے لیے تو کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی چیز ہے کہ انسان دوسروں کے لیے کرے. ٹھیک ہے، جتنا آپ اگر دوسروں کے لیے کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو آگے لے کے آتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے، بہت سارے مطلب جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، میں ان کو سب سے پہلے آگے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگ نماز پڑھ کے آئے ہو یا نہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آتے. مطلب صبح وہ ایک روٹین بن جاتی ہے کہ ہم نے صبح 5 بجے تک بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، کام کرنا ہے، فری لانسنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، بڈ کرنا ہے US مارکیٹ میں، اپ ورک پہ ہم نے بڈنگ کرنی ہے، فائیور پہ ہم نے میسجز کرنے ہیں. لیکن پھر 5 بجے جا کے سو جانا ہے، نماز ہم نے نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ چاہے جتنا بھی ہو، اس کو میں ترقی نہیں سمجھتا، چاہے آپ جتنا بھی کما رہے ہو. ٹھیک ہے، جب تک آپ نماز نہیں پڑھتے، جب تک آپ اللہ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، آپ کوئی بہتر دوسروں کی مدد نہیں کرتے، تو اس کا فائدہ تو نہیں ہے. تو بس میری یہی ہے زندگی کا، میں نے یہ سوچا ہے کہ بھئی میں کچھ دوسروں کے لیے کچھ کر سکوں. میری وجہ سے کوئی بھی ایک بندہ ہے کہ ایک بندی اگر اسٹیبل ہو جائے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی مجبوری سے نکل جائے، میرے لیے کافی ہے. بہترین، بہت اچھا آپ کا مقصد ہے بھائی، اور انشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں. ابھی ہمارا پاکستان فائنینشلی طور جی پہ بہت زیادہ پسماندہ ہوتا جا رہا ہے. جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگوں کی ارننگ اس حساب سے نہیں بڑھ رہی، تو وہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ پیچھے کی طرف آ رہا ہے. بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو کہ ہم لوگوں کو پیش آتے ہیں. تو یہ آپ کا جو مشن ہے اور یہ آپ کا مقصد، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی ہوں گے جو آمین. آپ سے ضرور کانٹیکٹ کریں گے کہ آپ ان کی ہیلپ کریں. کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کی مدد کریں تاکہ وہ ارننگ کرنے لگ جائیں. کھانا نہیں دینا، ان کو سکھانا انشاءاللہ ہے کہ کھانا ارننگ کیسے کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے ہمیں. کیسے کرنا ہے. بہترین بہترین مشن ہے آپ کا، انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے بھائی. آخر میں چاہتی ہوں آپ ہمارے آمین. دیکھنے والے سننے والوں بہن بھائیوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں لرننگ کے حوالے سے، ارننگ کے حوالے سے، تو پلیز. اچھا، میں صرف یہ بات کہوں گا کہ کوئی بھی اگر آپ نے کام کرنا ہے نا، تو اس میں کنسسٹنس رہیں. ٹھیک ہے، کنسسٹینسی از دی کی. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کس اسکل پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسکل چاہے جو بھی ہو، چاہے آپ جس بھی اسکل پہ کام کریں گے، آپ نے اس پہ کنسسٹنٹ رہنا ہے اور کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، مشکلات بہت سی آتی ہیں. ٹھیک ہے، فری لانسنگ کی اگر ہم بات کریں تو فری لانسنگ ایک ایسی فیلڈ نہیں ہے کہ 2 منتھ رہ کے آپ ایک کوئی اسکل سیکھ کے کما رہے ہو. فری لانسنگ ایک کیریئر ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ٹائم لگتا ہے، آپ کو 2 مہینے لگتے ہیں، سال بھی لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، کنسسٹنٹ رہنا ہے، اس پہ کام کرنا ہے مزید. اور جتنا آپ سیکھ سکیں گے آپ سیکھیں. کوئی بھی اگر آپ نے اسکل کے حوالے سے میں کروں، سب سے پہلے آپ نے اسکل سیکھنی ہے. ٹھیک ہے، اسکل سیکھنے کے بعد آپ نے اسکل سیکھ لی، اس پہ ایکسپرٹ ہو گئے، پھر آپ نے پلیٹ فارم سیکھنے. پلیٹ فارم کون سے ہیں جہاں پہ آپ اپنے جو اسکل ہے اس کو سیل کرتے ہیں. ہمارے پاس اپ ورک ہے، فائیور ہے، لنکڈن ہے، فیس بک ہے، یہ پلیٹ فارم ہے. اسکل آپ نے سیکھ لی، اسکل کے بعد آپ نے پلیٹ فارم سیکھنا ہے. پلیٹ فارم سیکھنے کے بعد تب جا کے آپ ایک اچھی مطلب ارننگ سورس کے قابل بنیں گے، اور آپ انشاءاللہ بہتر کمائیں گے. اور اس پروسیس میں جتنا بھی یہ سارا پروسیس ہے، اپنے اللہ کو لازمی یاد رکھنا اور اس کو سب سے آگے لے کے آنا. اللہ ایک چیز کی میں ہمیشہ گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ اللہ پاک گارنٹی دیتا ہے کہ رزق آپ لوگوں کو کبھی کم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، رزق آپ لوگوں کو پورا آئے گا. ابھی رزق آپ کو اس طرح آتا ہے یا کہ مانگ کے آتا ہے، وہ آپ کے اسکل، آپ کی کنسسٹنسی اور آپ کے محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو محنت کریں، کامیابی اللہ پاک خود دیں گے. بہت شکریہ رضوان بھائی، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. بہت ساری انفارمیشن ملی. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ کے مقصد میں. ہمارا بلوچستان بھی آمین جو ہے آمین. ڈیجیٹلی طور پہ اسٹیبلش ہو جائے، جس طرح اور صوبے ہیں. انشاءاللہ آنے والے انشاءاللہ وقت میں جیسے آپ کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو جوڑ رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھانا ہے ہم نے اپنے بلوچستان کو، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. بہت ساری انفارمیشن لی اور بہت ساری چیزیں جانی آپ سے. بہت شکریہ آپ کا. نائس ٹو میٹ ناظرین یہ یو. تھے ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ رضوان نذیر، اور یہ بھاولپور میں رہتے ہیں. جیسے بلوچستان کے بارے میں انہوں نے مشن اٹھایا کہ مجھے بلوچستان کو آگے لے کے جانا ہے. یہ کیوں اتنا پیچھے، ہمارے لوگ کیوں نہیں اس فیلڈ میں آ رہے.
سارے لوگ ارننگ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں ڈیجیٹلی طور پہ کما رہے ہیں، تو ہمارا بلوچستان کیوں نہیں کمانا، تو وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.